बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पेज नंबर 30 तक हमने इसे पढ़ा था, जहाँ ये दर्द का शेर लिखा हुआ है, अपने नज़दीक बाग में तुझ बिन जो शजर है सो नखले मातम है। यहाँ तक हमने इसे डिस्कस किया था और तमाम अहम अहम सवालात को मैंने समझाया था। आज हम पढ़ेंगे हर चंद हो मुशाहिदा से। हर चंद हो मुशाहिदा गालिब का एक शेर भी है, बड़ा मशहूर शेर है। हर चंद हो मुशाहिदाए हक़ की गुफ्तगू बनती नहीं है बादाओ सागिर कहे बगैर। इसका मतलब ये है कि गालिब कहते हैं बेशक हक़ की गुफ्तगू हो शायरी में, सच्ची बातें हों, लेकिन जब तक शराब और सागिर वगैरह मैखाने वगैरह का ज़िक्र ना हो उसमें शायरी में जान ही पैदा नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ जो अंडरलाइन किए हुए हैं, और जब मैंने तैयारी की थी तब मैंने इन्हीं को पढ़ा था जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। मैंने पूरी बुक जब पढ़ी थी तो इम्पॉर्टेंट को मैंने अंडरलाइन कर लिया था और नोट्स भी बना लिए थे। ये पूरी समझ के पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूँगी। कंपोजिंग के लिए मैंने वैसे भी दिए हुए हैं नोट्स, मेरे पास रिटन फॉर्म में है, मैंने कहा अपनी एक स्टूडेंट को दिए हुए हैं कंपोज करने के लिए। अच्छा, इदराक। इदराक क्या होता है? इदराक के मानी है किसी ख्याल का अचानक से इंसान के जहन में आ जाना और मसला सुलझ जाना। इस तरह का अचानक से कोई ख्याल आ जाए जहन में तो उसे इदराक कहते हैं। आगे लिखा हुआ है वकूफ़, यानी आगही होना किसी चीज़ की, किसी चीज़ से आगाह हो जाना। मज़ीद आगे लिखा हुआ है तहतल शऊर, यानी लाशऊर। लाशऊर क्या होता है? इसकी एक एग्जांपल दूं आपको। एक होता है शऊर, जिस इंसान के जहन के हिस्से हैं, एक होता है लाशऊर। शऊर वो होता है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो शऊर है। लेकिन लाशऊर वो है अगर हमने ज़िंदगी में कभी किसी इंसिडेंट को देखा हो और उसका थोड़ा बहुत अक्स, थोड़े से उसके नकूश हमारे दिमाग में पड़ गए हों, फिर हमने उसे भुला दिया हो, हमारे वहमो गुमान में भी वो बात ना हो, लेकिन वो हमारे तहतुल शऊर में कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। इन फ्यूचर हमें कभी कभार ऐसा होता है, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, कभी कभार हमें ख्वाब की तरह कुछ याद आ रहा होता है कि हाँ ये मैंने सुना था या ये मैंने देखा था शायद कभी, या किसी इंसान को देख के बंदा कहता है हाँ शायद इसे मैं जानता हूँ, लेकिन कौन है जहन में नहीं आ रहा, शक्ल देखी देखिए। इस तरह ये जो होता है ना, ये हमारे तहतुल शऊर में, हमारे लाशऊर में सेव होती हैं चीज़ें। इसकी एग्जांपल दूँ आपको, मिसाल के तौर पे समंदर या किसी भी पानी में बर्फ़ का एक तोदा तैर रहा है, बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा या छोटा सा टुकड़ा तैर रहा है। वो जो बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा, कुछ हिस्सा पानी के ऊपर होगा। जो हिस्सा पानी के ऊपर है वो है लाशऊर, और जो पानी के अंदर है, अयां नहीं है, पोशीदा है, जिसकी कोई खबर ही नहीं है, वो है लाशऊर, जो कभी अयां हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है बाज़ आफरीनी। इसका मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को वजूद में लाना। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन किया हुआ है शायरी में मुशाहिदा अमूमन जिन दो सूरतों में इजहार पाता है इन्हें दूरबीनी या खुर्दबीनी कहते हैं। दूरबीनी जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट या दूरबीनी। इसका मतलब होता है दूर दूर तक सोचना, वसी सोचना। और खुर्दबीनी का मतलब होता है इंतहाई बारीकी से सोचना। इसका इंग्लिश में तो वर्ड है क्लोज़अप, यानी कि क्लोज से देखना, लेकिन इसका मफहूम कुछ यूं है कि किसी चीज़ को बारीकी से देखना, गौर करके देखना। इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। हाँ जी, आगे इस्तिलाहात में लॉन्ग शॉट और क्लोज़अप लिखा हुआ भी है।
یہاں ہے خود بینی یا کلوزپ کا ایک مصرع دیا ہوا ہے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ میر انیس کا ایک مرثیہ ہے، مرثیے کا عنوان ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ اس مرثیے سے مصرع لیا گیا ہے۔ مکمل شعر کچھ یوں ہے: خواہاں تھے، خواہاں یعنی خواہش رکھتے تھے، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فیملی بی بی زہرا کے گلشن کے پھول یعنی کہ ان کا خاندان جب پانی کی خواہش کر رہے تھے تو قدرت نے کچھ ایسا کیا کہ شبنم نے گلاب کے کٹورے بھر دیے۔ خوبصورتی، تھوڑا سا اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی خوبصورتی دیکھیے۔ یہاں اب ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پینے کے لیے شبنم گلاب پہ پھیلا ہوا تھا، شبنم تو برستی رہتی ہے، لیکن اس منظر کو ذرا واضح کرنے کے لیے، جذباتی انداز سے بیان کرنے کے لیے میر انیس نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے خود بینی یا کلوز اپ، یعنی کہ باریکی سے آبزرو کیا ہے انہوں نے فطرت کے منظر کو اور ان کی پیاس کی خواہش، پانی کی خواہش کو بھی۔ نیکسٹ ہے ایک مصرع: تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، یہ بھی میر انیس کے شعر سے ہے۔ شعر کچھ یوں ہے: کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس شعر میں دور بینی ہے، یعنی لانگ شاٹ، دور تک سوچا گیا ہے اس میں۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، اب اوس کھا کھا کے سبزہ ہرا ہو گیا ہے، دور تک سوچا ہے نا انہوں نے۔ ویسے دیکھا جائے تو دونوں قریب قریب ہیں، تھوڑا سا بس مفہوم ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑی سی ایگزامپل میں بھی فرق ہے، ورنہ دونوں قریب قریب ہیں۔ دور تک سوچنا اور باریکی میں سوچنا ایک ہی بات ہے۔ لیکن اردو ادب تو وہ ہے جس میں بے انتہا، بے تحاشا ہر چیز کے الگ الگ میننگ ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے منظر نگاری، میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا ہے کسی بھی منظر پر قلم اٹھانا، منظر کو لفظوں کے ذریعے بیان کرنا، اور فطرت نگاری، فطرت کے حسن کو لفظوں کے ذریعے اس طرح سے بیان کرنا کہ پڑھ کے ہمیں ایسا لگے، مثال کے طور پہ صبح کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، پڑھ کے ایسا لگے کہ ہم اسی صبح میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ہوا چل رہی ہے، وہی پرندے چہچہا رہے ہیں، وہی پھل پھول ہیں، وہی باغ ہیں۔ نیکسٹ ہے انفرادی، یعنی کہ الگ الگ ایک ایک کر کے، انفرادی طور پہ جیسے کہا جاتا ہے ہم اپنے اسٹوڈنٹس پہ انفرادی طور پہ توجہ دیتے ہیں، یعنی ہر بچے پہ الگ الگ توجہ دیتے ہیں، اجتماعی، اکٹھا، انفرادی، الگ الگ ایک ایک پہ۔ امتزاجی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ مرکب، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ یا دو سے زیادہ فکروں کا مجموعہ وغیرہ، وہ ہوتا ہے امتزاجی، مکس اپ جیسے ہوتا ہے، مرکب چیز۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس قفس رنگ۔ غالب نے کسے قفس رنگ کہا تھا؟ بلبل ایران کو۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اچھا، قفس کے معنی ہیں پنجرہ یا جال۔ قفس رنگ ایک شعری مجموعہ بھی ہے جس کے مصنف ہیں سید امین اشرف۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں، غزل واحد ایسی صنف سخن ہے جس کا مقامی جغرافیہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ انسان موسٹلی جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو جو کچھ دیکھتا ہے یا جو وہ اپنے اندر دل میں فیل کرتا ہے اسی کو الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو بندہ جنگلوں میں رہتا ہے وہ جنگلوں کے تشبیہات اور استعارے لے گا، جو شہروں میں رہتا ہے وہ وہیں کی مثالیں دے کے لکھے گا، کیونکہ وہ اسی دنیا سے متاثر ہے جیسا اس کے پاس ماحول ہے۔ اور جو بندہ پہاڑوں میں رہتا ہے تو وہ پہاڑوں کے مناظر کی شاعری کرے گا، سیم اسی طرح۔ آگے پڑھتے ہیں، واحد غزل ایسی صنف سخن ہے جس کا مقامی جغرافیہ، یعنی کہ مقامی جغرافیہ ہوتا ہے حدود، جغرافیہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ مقامی جغرافیہ، تاریخ، ثقافت اور تلمیحات سے کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پہ اب غزل
پروان چڑھی اردو غزل دکن سے سٹارٹ ہوئی، لیکن غزل فارسی سے اردو میں آئی، تو کافی عرصہ تک اردو کے غزل گو شعراء نے کیا کیا، فارسی تشبیہات و استعارات تلمیحات کو اپنی شاعری میں جگہ دیتے رہے، مقامی چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کیا، یعنی کہ تقلید کرتے رہے فارسی شعراء کی، لکیر کے فقیر۔ کافی عرصہ تک غزل میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ مثال کے طور پہ اس میں چنانچہ شیریں فرہاد کا تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ ایک بادشاہ یا شاید رئیس کی بیٹی تھی جو جس پہ فرہاد عاشق ہوا تھا، اور فرہاد نے جب شیریں مانگی تھی اس کے والد سے، تو اس کے والد نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ایک نہر کھودو اور اس میں سے دودھ بہا کر دکھاؤ، پھر شیریں دوں گا۔ اس نے تیشا اور جو پہاڑ چیرنے والے آلات وغیرہ ہوتے ہیں ان سے طویل عرصہ محنت کر کے ایک نہر کھودی، اور یہ فرضی قصہ ہے۔ ایک نہر کھودی تھی، اور جب اس نے نہر کھود لی تھی اپنی، یعنی کہ آخری منازل پہ تھا اپنی محنت کی، تو اسے پتہ چلا کہ شیریں کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے، اور وہ وہی تیشا اپنے سر میں مار کر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ تو اس سے مشہور تلمیحات ہیں، اسے اردو شعراء اپنی شاعری میں جگہ دیتے ہیں، جبکہ یہ فرضی قصہ ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ غالب کا ایک شعر بھی ہے، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، ہر سنگ کیا تھا آگے، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ جب کوہ کن اسد غالب کا پرانا تخلص ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ اے اسد، خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں۔ غالب کا پہلے تخلص تھا اسد، بعد میں انہوں نے ایک اسد ایمانی تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، ایک عام سا شاعر تھا، وہ بھی اسد تخلص کرتا تھا۔ ان کا شعر غالب کے کسی دوست نے جب پڑھا تو بے تکا سا شعر تھا، اور ایسے تھوڑا سا مطلب جیسے منہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی شعر ہے، پھر غالب کو خوش کرنے کے لیے تعریف کر دی اور واہ واہ بول دیا۔ غالب کو یہ بات ناگوار گزری تھی کہ دوسرے اسد عمانی تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گی، تو اس کی بے تکی شاعری جب غالب سے منسوب کی جانے لگی تو غالب نے اپنا تخلص ہی چینج کر لیا تھا اسد سے۔ پہلے غالب اسد تخلص کرتے تھے، اور لاسٹ ایئر انٹرویو میں کئی بار پوچھا گیا ہے کہ غالب پہلے کون سا تخلص کرتے تھے، اسد، اور غالب کے اسد تخلص پر کوئی شعر سنائیں۔ غالب نے کہا تھا تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد۔ کوہ کن وہی فرہاد جو پہاڑوں میں کام کرتا تھا، پہاڑوں میں رہنے والے کوہ کن ہی ہوتے ہیں۔ اے اسد، وہ کوہ کن تیشے بغیر نہ مر سکا، کیونکہ پہاڑوں میں رہتا تھا، تیشے ہی اس کے اوزار تھے، تیشے کے بغیر نہ مر سکا۔ سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، یعنی جب اس نے اپنے سر میں تیشا مار کر خود کو مار دیا تو اس نے رسم ادا کر دی، جہاں رہتا تھا انہی اوزاروں سے مرا، اسے کوئی عشق نہیں تھا۔ یہاں غالب کہنا چاہتے ہیں کہ اسے کوئی عشق نہیں تھا شیریں سے، حالانکہ غالب کہتے ہیں کہ جب اسے پتہ چلا کہ شیریں اس سے دور جا چکی ہے، شیریں اسے نہیں مل سکتی، یا بعض روایات میں ہے کہ شیریں مر گئی تھی، بعض میں ہے کہ اسے جب پتہ چلا کہ شیریں کی شادی کہیں اور کر دی جا چکی ہے، لیکن یہ فرضی کہانی تھی جو زبان زد خاص و عام ہو گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی۔ تو اس نے، غالب کہتے ہیں، اسے چاہیے تھا کہ وہ ایک سرد آہ لیتا اور عشق کی جدائی کی تڑپ میں مر جاتا، لیکن اسے تو عشق تھا ہی نہیں، اس نے تو رسم ادا کی اور خودکشی کے ذریعے مرا اور تیشا ہی سر میں مارا۔ یہاں یہ مضمون باندھتے ہیں غالب۔ اچھا جی، ہم جو ڈسکس کر رہے تھے اس مین نقطے پہ واپس آتے ہیں۔ خسرو، امیر خسرو کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ہو بھی سکتی ہے، لیکن وہ خسرو جو شاہ ایران تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا، اس خسرو کو بھی اردو غزل میں ظالم وغیرہ کی، اس میں جیسے کہتے ہیں کہ محبوب ظالم ہے، یا اس طرح کی استعارے کے طور پہ، تشبیہات کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مانی کون تھا؟
مانی مت ایک مذہب ہوتا تھا، بعد میں اس کا نام مانی مت سے مانویت بن گیا تھا۔ اس مذہب کا بانی تھا، ایک ایرانی تھا یہ، اور یہ 3 صدی کا انسان تھا۔ اور مانویت نامی مذہب میں یہ کہا کرتا تھا کہ زرتشت بھی ایک مذہب تھا، اور اس کے بانی زرتشت تھے میرے خیال میں نے اس پہ لیکچر دیا تھا بہت پہلے، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بعد میں اقبال کی شاعری میں زرتشت کا ذکر آتا ہے تو اس پہ ڈیٹیل سے پھر پڑھا دوں گی۔ زرتشت، گوتم بدھ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں پیغمبر تھے۔ کون کہتا تھا؟ مانی۔ یہ تینوں پیغمبر تھے، اور ان تینوں کی تعلیمات کا جو نچوڑ تھا وہ مانویت مذہب اس نے ایجاد کیا تھا، کہ ان تینوں پیغمبروں کی خدا نخواستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تھے پیغمبر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ زرتشت اور گوتم بدھ کو بھی پیغمبر مانتا تھا، اور ان تینوں کی تعلیمات کا نچوڑ نکال کے اس نے کہا تھا کہ جو مانویت مذہب ہے ان تینوں پیغمبروں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو اس مذہب کا یہ بانی تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ خبیث نے اس نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانی کتابوں میں جس فارکلید تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایرانی نام تھا فارکلید۔ پرانی کتابوں میں ایرانی تھا نا، ایرانی کہتے تھے کوئی فارکلید آئے گا آخری نبی، تو یہ کہتا تھا کہ توریت انجیل میں جس فارکلید کا ذکر ہے وہی فارکلید میں ہی ہوں، اور اس نے جبریل کے آنے کی وحی کی کچھ جھوٹی من گھڑت باتیں بھی بتائیں تھیں ملعون نے، تو یہ وہ بندہ تھا مانی۔ اچھا جی، اذان ہو جائے، میں سکپ کر رہی ہوں، اس کے بعد بتاتی ہوں، آگے ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہاں ذکر بہزاد کا۔ یہ کون تھا؟ یہ تھا ایران کا ایک با کمال مصور۔ اس کا پورا نام تھا کمال الدین بہزاد، اور اس محبوب کی شکل، محبوب کی وجاہت، محبوب کے حسن کی تصویر کو بہزاد کی مصوری سے تشبیہ یا استعارے کے طور پہ ملایا جاتا ہے اردو شاعری میں۔ آگے دیکھتے ہیں، نرگس اور بلبل کا حوالے سے اردو غزل کا کم از کم نصف کاروبار عشق چلتا ہے نرگس اور بلبل کے حوالے سے۔ وہ بلبل جسے غالب نے قفس رنگ کہا تھا، وہ ایران کا خوبصورت بلبل ہے، ایران کی خوبصورت بلبل۔ ہمارے ہندوستان یا پاکستان میں جو یہ آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو نہیں کہا تھا، وہ ایران میں خوبصورت قسم کی بلبل پائی جاتی ہے، اس کو غالب نے قفس رنگ کہا تھا۔ اور نیکسٹ ہے، جس نرگس نے انتظار، مرض اور چشم کے لاتعداد استعارے فراہم کیے ہیں اردو غزل کو، وہ بھی ہمارا پھول نہیں ہے، ورڈز ورتھ کا ڈیفوڈلز ہے۔ ڈیفوڈل بڑا شاندار اور بڑا سارا پھول ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے رانجھا مہیوال اور مرزا۔ رانجھا سوہنی کا، رانجھا محبوب جو تھا، اور مہیوال کہتے تھے بھینس چرانے والے کو، وہ اس کا نام تھا مرزا، اور اس کی محبوبہ سوہنی اسے رانجھا کہتی تھی، نام اس کا مرزا تھا، اور وہ بھینسیں چرانے کے بہانے جاتا تھا سوہنی کے علاقے میں، اس لیے لوگ اسے مہیوال کہتے تھے، یعنی بھینس چرانے والا۔ نیکسٹ ہے انشاءاللہ خان۔ انشاءاللہ خان کا ایک شعر۔ انشاءاللہ خان ماشاء اللہ خان کے بیٹے تھے، لاسٹ ایئر انٹرویو میں پوچھا گیا تھا انشاءاللہ خان کے والد کے بارے میں۔ سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھا کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ کلید اردو جب میں نے پڑھائی تھی تو شروع میں اس کا جو سبجیکٹیو حصہ ہے اس میں سے میں نے نوٹس پڑھائے تھے اپنے، اس میں سے جو میں نے نوٹس بنائے تھے امپورٹنٹ، اس میں یہ شعر بھی میں نے پڑھایا تھا۔ اس شعر کا موضوع کیا ہے؟ داستانوں پر مبنی ہے۔ پرانے زمانے میں اکٹھے ہو کے رات کو لوگ داستانیں سنا کرتے تھے۔ میرے ابو جان تو اب بھی سنتے ہیں کہانیاں ہم سے، کہتے ہیں مجھے کہانی سناؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ان کی ابھی تک عادت ہے، اور ہم انہیں کہانی سناتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں۔
تو پرانے زمانے میں بڑے شوق سے سنتے تھے. پھر اسی کے حوالے سے یہ شعر ہے. سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھا کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا. پنجاب میں زیادہ تر یہی رواج ہوتا تھا. اس کے بعد ہے انشا سے بہت پہلے سراج اورنگ آبادی بھی یہ کہہ چکے ہیں. مشتاق ہوں میں تیری فصاحت کا ولیکن رانجھا کے نصیبوں میں کہاں ہیر کی آواز. فصاحت، اس کا کیا مطلب ہے؟ فصاحت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ظاہر اور صاف ہونا. کل کے ٹیسٹ میں نے دیا ہوا تھا، پتہ نہیں کون سا لفظ دیا ہوا تھا، اور میں نے لکھا تھا ٹیسٹ میں کہ میں نے سوال دیا تھا کہ بھجن کے اصطلاحی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے. اور پھر میں نے اس میں آپشن میں دیا ہوا تھا لغوی معنی بھی، اصطلاحی معنی بھی، اور ایک اور آپشن بھی دے دیا تھا. موسٹلی کینڈیڈیٹس نے اصطلاحی کو چوز کیا ہوا تھا، اور ایک اسٹوڈنٹ نے تو مجھے میسج بھی کر دیا کہ آپ نے تو یہی بتایا تھا، میرا سوال غلط کیوں ہو رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ غور کیا کریں سوال پہ. لغوی معنی پوچھے جا رہے ہیں یا اصطلاحی؟ 2021 کے پیپر میں 22 کے پیپر میں لیکچرر اردو کے سوال میں آیا ہوا تھا غزل کے اصطلاحی معنی. عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، ایک اور بھی تھا عشق، پتہ نہیں کیا تھا، اور آگے تھا ان میں سے کوئی نہیں. تو بہت سارے کینڈیڈیٹ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپس میں اتنا ڈسکشن ہوئی کہ یہ دونوں آپشنز میں سے کون سا تھا. بھئی آپ سوال کو غور کرو، لغوی ہے تو لغوی والے کو چوز کر لو، اصطلاحی ہے تو اصطلاحی والے کو چوز کر لو. سوال کو غور کیا کریں، تب آپ کو جواب دینے میں آسانی ہوگی. اچھا، فصاحت عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی ہے ظاہر اور صاف ہونا. اس کا اصطلاحی مفہوم ہے کلام میں الفاظ اور محاورے وغیرہ کی ادائیگی مستند اہل زبان کی پیروی میں کرنا. یعنی اس طرح سے الفاظ اور محاورے استعمال کرنا کہ وہ بالکل ایک مناسب انداز سے ہوں، پڑھنے والا مسرور ہو، اس طرح سے بیان کرنا، اسے کہا جاتا ہے فصاحت. آگے ہے نذیر اکبر آبادی نے ککڑی کی تعریف کی ہے. ککڑی ایک ترکاری ہوتی ہے کھانے والی، لمبی سی ہوتی ہے، کھیرے جیسے ہوتے ہیں نا اس ٹائپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب اسے آپ لوگ پتہ نہیں اپنی لینگویج میں کیا کہتے ہوں، وہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے. گروپ میں اس کی پکچر بھی بھیجتی ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کی تعریف میں یہ شعر ہے. ٹیڑھی ہے سو تو چوڑی وہ، ہیر کی ہری ہے، سیدھی ہے سو وہ یارو رانجھا کی بانسری ہے. رانجھا کی بانسری سے بھی اسے تشبیہ دی جا رہی ہے. اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم رادھا کرشن. رادھا کرشن کی صورت میں جو مقبول مثال ملتی ہے کس میں؟ پنجابی زبان پورا پڑھتے ہیں مگر کسی اہل زبان کو اس کے حوالے سے تشبیہات و استعارات نہ سوجھے. چلیے، پنجابی زبان کی اجنبیت کی بنا پر ایسا ممکن نہ ہوا، لیکن رادھا کرشن کی صورت میں جو مقبول مثال ملتی ہے ہندی اسلوب کی بنا پر وہ گیتوں میں زندہ رہی مگر غزل میں نہیں. رادھا کرشن ہندی گیتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ ہندی گیتوں میں رومانوی کردار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے شاہین کو بلند پروازی کے لیے استعمال کیا ہے، ہندی گیتوں میں رادھا کرشن کردار کو رومانویت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. غزل مصنوعی عشق اور غیر صحت مندانہ احساسات کے اظہار کے لیے ایران کے جغرافیہ اور تلمیحات سے کام چلاتی رہی. یہ آلریڈی بتایا میں نے. تاہم دکنی شعراء اس بنا پر قابل توجہ ہیں کہ انہوں نے فارسی صنف غزل کو مقامی رنگ و بو دینے کی سعی کی تھی. کیسے؟ ولی دکنی کو جب سعد اللہ گلشن نے مشورہ دیا تھا کہ فارسی میں پڑھے بیکار الفاظ کو اردو کا جامہ پہنائے، تب اس نے فارسی کی تقلید چھوڑ کر اردو میں شاعری کی تھی.
شاید اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ شمالی ہند یعنی دلی، لکھنؤ وغیرہ والی سائڈ شمالی ہند کے مقابلے میں دکنی کلچر نسبتاً کم مفرس تھا۔ کل کے لیکچر میں نے بتایا تھا آپ کو دخیل اردو، یعنی کہ کسی اور زبان کے الفاظ جب اردو میں داخل ہو جائیں اور وہ اردو کا حصہ بن جائیں تو اسے کہتے ہیں دخیل اردو۔ سیم اسی طرح کسی دوسری زبان کے الفاظ جب فارسی میں کا حصہ بن جائیں تو اسے کہتے ہیں مفرس، رے پہ شد ہے اور اس لیے زیادہ فطری نظر آتا ہے۔ ادھر قلی قطب شاہ نے جو انداز و اسلوب یعنی طریقہ کار، اسلوب کہتے ہیں طریقہ کار کو اپنایا وہ توانا روایت کی صورت میں ولی تک برقرار رہا۔ اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ زلف تیری ہے موج جمنا کی، پاس دل اس کے جوں سناسی ہے۔ ولی دکنی کا شعر ہے۔ محبوب کی زلف کو، بالوں کو جمنا کی موج سے تشبیہ دی ہے۔ پاس دل اس کے جوں سناسی ہے، پاس تل اس کے، بالوں کے پاس جو تل ہے، جو سناسی ہے، دیکھنے کے لائق ہے۔ شمالی ہند میں نذیر اکبر آبادی کی استثنائی نہیں ملتی، یعنی کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا، جس کے ہاں وسطی ہند کا جغرافیہ۔ اچھا، ایک ہے جنوبی ہند، ایک ہے وسطی ہند، ایک ہے شمالی ہند۔ دکن کی جو ریاست تھی وہ جنوبی ہند میں تھی۔ شمالی ہند میں دلی اور لکھنؤ کی دو بستانوں کا جن کا ذکر ملتا ہے، بہار، اڑیسہ، بنگال، گجرات، دلی اور لکھنؤ کے علاقے ہیں، جبکہ وسطی ہند میں ہے بھوپال، مدھیہ پردیش، رائے پور وغیرہ۔ وسطی ہند کا جغرافیہ اپنی تلمیحات اور ان پر استوار تشبیہات اور استعارات ملتے ہیں، لیکن نظیر کو شاید اسی بنا پر سکہ تذکرہ نگاروں نے تسلیم نہ کیا۔ سکہ تذکرہ نگار تو وہ ہوتے ہیں جو تذکرہ کرتے ہیں، سکہ ہے یہ لفظ، سکہ نہیں سکہ۔ سکہ جس کے قول و فعل پر اعتبار کیا جائے، معتبر شخص۔ سکہ تذکرہ نگار، معتبر تذکرہ نگار، قابل اعتماد۔ انہوں نے نظیر کو قبول نہیں کیا تھا کہ یہ شاعر ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ عام باتیں، الفاظ کو، اپنی عام تشبیہات و استعارات استعمال کرتا ہے، جیسے اب کن کھجوروں کا ذکر تھا، عام چیزوں کا ذکر کرتا ہے، یہ کوئی شاعری، یہ کسی شاعر کے شایان شان نہیں ہے یہ الفاظ، اس لیے اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ جیسے نظیر کہتے ہیں، اپنا وہ خوش لباس بسنتی دکھا نظیر، بسنت کا لباس دکھا نظیر، چمکایا حسن یار نے کیا کیا بسنت کا۔ انہی عام الفاظ کے استعمال کی بنا پہ سکہ تذکرہ نگاروں نے انہی عام الفاظ کو استعمال کرنے کی بنا پہ کہا تھا کہ نذیر اکبر آبادی شاعر نہیں ہے۔ یہاں تک آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ کل کی اسائنمنٹ میں پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔